बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। माफी चाहेंगे, 1-2 मिनट हम लेट हो गए। जस्ट लास्ट मिनट कपल ऑफ थिंग्स जो कि करने वाली थी वो हम कर रहे थे। आज हमने बात करनी है पैमरा वर्सेस ARY केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तबसरे किए हैं, बड़े हैरान कुन तबसरे हैं। उन पे हम बात करेंगे कि क्या क्या बातें हुई, कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। हमें ज्वाइन करेंगे शोएब मदनी साहब, शो डॉट पी के से। इनफैक्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सो मैं उनको लेट मी सेंड हिम। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको को होस्टशिप की मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ। अ, अभी आपको मिल जाएगी, काइंडली उसे आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अच्छा, बात आज हमने करनी है कि क्या पाकिस्तान के कानून को सेकुलराइज किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये बातें कहने से पहले 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि एक बेस बन जाए, एक प्रेमिस बन जाए, फिर उस पे हम फर्दर गुफ्तगू को बिल्ड करें। सो व्हाट इज दैट प्रेमिस देन? वेल, वो प्रेमिस ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। नो वन शुड हैव एनी डाउट अबाउट इट। बहुत से हमारे लिबरल्स और इस तरह के लोग हैं कि जो इस चीज पे जब बैरून मुल्क बात करनी पड़ती है तो बड़ी शर्मिंदगी सी दिखाते हैं, कि नहीं, हम वो बस इस्लामी तो हैं लेकिन जमहूरिया भी हैं। लेकिन नो वन शुड हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। एंड ऑफ स्टोरी, नो इफ्स नो बट्स। उसके साथ साथ ये कि हमारे आइन में फिर, आई मीन, व्हाट डज इट मीन टू बी एन इस्लामी, ये तो हमारे जो प्रीएम्बल है आइन का, उसमें चीज लिखी गई है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला की है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे वो अल्लाह ताला की दी हुई ही उस अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इस्लाम के नफाज के लिए काम करेंगे। और उसके बाद कैटेगोरिकल टर्म्स में हमारे आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि जो रियासत का मजहब है वो इस्लाम होगा। सो ये इस पे, अगेन, ये मैं आपके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम कुछ फंडामेंटल्स को रिपीट करें, रिफ्रेश करें, ताकि फिर हमें अंदाजा हो कि इन फंडामेंटल्स को कैसे, वो किस तरह से उन पर कदगन लगती है इस फैसले की वजह से। नाउ, इसका मतलब, और उसके बाद फिर आइन में कई मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं जो बार बार इस चीज का इयादा करती हैं कि खिलाफ शरीयत कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे लिए जो एपिस्टेमोलॉजी है हमारी, वो कुरान है, वो सुन्नत है। एंड नो वन शुड हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट इट। लेकिन हुआ ये इस दफा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, एम ए शाह साहब, आपने माइक रिक्वेस्ट किया है। हमें एक प्रेजेंटेशन अपनी दे देने ले दीजिए कि एक समरी, बेसिकली बात क्या हुई, क्या है, और हम इस पे अब करेंगे क्या। जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है सबके सामने तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर एंड में हम देंगे। अच्छा, हुआ ये कि कुछ अरसा पहले ARY पे एक ड्रामा चला जिसमें इंतहाई काबिल एतराज कंटेंट था, बहुत ही ज्यादा, महरम रिश्तों के हवाले से, और यानी कि इट्स अनबिलीवेबल। तो बहुत लोगों ने उस पर कंप्लेंट्स की। जो प्राइम मिनिस्टर, वो एक सिटीजन पोर्टल है उसके जरिए भी, तो पैमरा ने एक्शन लिया। पैमरा ने एक्शन लिया तो उस पे फिर ARY ने दो तरह के पॉइंट्स रेज किए इंटरेस्टिंगली। वो एक तरह का जो पॉइंट थे उनके, वो टेक्निकलिटीज पे थे, और दूसरे जो थे कंटेंट पे थे। हालांकि बड़ी सिंपल सी बात है कि एक कंटेंट पे अगर आप समझते हैं कि आपका कंटेंट शरी है तो आप अपना दिफा करें कि जनाब ये शरीयत कहती है, ये हमारा कंटेंट है, और देख लें दोनों में मुमासलत पाई जाती है, या एटलीस्ट दोनों में कोई डिस्पैरिटी नहीं पाई जाती। लेकिन वो टेक्निकलिटीज में चले गए कि नहीं, आपके जो है वो फलां काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स नहीं है, और आपके इदारे में भी ये कमी है, और आपके इदारे में वो कमी है। आई मीन, मुझे इस रवैये की ARY की तरफ से समझ नहीं लगी, और इसलिए नहीं लगी कि मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी, अगर शराब पीने का जो कानून है उसमें कोई टेक्निकल, कोई आ जाती है, उसमें डिस्क्रेपेंसी आ जाती है, जो कि आ जाया करती है, तो डज दैट मीन कि जब तक वो डिस्क्रेपेंसी दूर नहीं होती तब तक शराब मुझ पे हलाल हो गई है? इसका ये मतलब है? अब आप इस एग्जाम्पल के अंदर कई एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की, ड्रग्स की, दहशतगर्दी की, कुछ भी आप इसमें डाल दें कि कानून में अगर कोई टेक्निकल किसी जगह पे कोई डिस्क्रेपेंसी है तो इसका क्या मतलब है कि शरीयत सस्पेंड हो जाती है? ये अजीबोगरीब रवैया था ARY की तरफ से। फिर खैर वो केस जो है वो उनका, उस पे फिर वो जब अपील, और फिर आफ्टर अपील इवेंचुअली ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ बड़ी अजीब बातें की। मैं चाहूंगा कि वो मैं शोएब मदनी साहब से ये मैं लाइमलाइट ना चोरी करूं, इसलिए कि उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। आई मीन, हैट्स ऑफ टू द मैन, कि जिस तरह से उन्होंने पब्लिकेशंस के, वैसे भी ये किंग हैं, कि जिस तरह से उन्होंने उसकी ट्रांसलेशंस कराई, और जिस तरह से उसकी कलर कोडिंग, और बताया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो मैं माइक अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ कि वो इसकी तफसील बताएं उन्होंने क्या किया। मैं आपको उसकी समरी ये दे देता हूँ कि
बुनियादी तौर पे जो तबसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ये हैं कि ये जो मोरालिटी है वो एब्सलूट नहीं होती, वो इम्प्लाई वो ये कर रहे हैं। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हालात अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज वो भी हमें देखनी होंगी, और टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। और बर्दाश्त की एग्जांपल्स देते देते हत्ता कि वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि जिनसी रुझान, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई हम जिन्स प्रस्ती के लिए के जा रहा है तो उसके लिए भी टॉलरेंस होनी चाहिए। तो हम भी कहते हैं उसके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन वो बहसीत इंसान टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो एक इंसान है, लेकिन उसके जुर्म की सजा उसको मिलेगी। उस यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उठ के किसी को भी कुछ कह दूं, लेकिन मेरा फर्ज जरूर है कि रियासत में अगर एक गैर शरई काम हो रहा है तो मैं उसकी रिपोर्ट करूं और इदारे आके उसको करें। तो मैं बिल्कुल जैसे चोर से बहसीते इंसान में कहूंगा कि शायद मैं नफरत नहीं करूंगा, लेकिन उसने जो जुर्म किया उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, सबके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये तो सीधा सीधा शरीयत इस्लामी से मुतसादम बात है, सीधी सीधी आईने पाकिस्तान से मुतसादम बात है। और जो अदालतें होती हैं, रियासत के तीन अहम सतूनों में से एक अहम सतून अदलिया है, जिसने जिसका काम है कि वो कानून को जिंदगी की तरफ लेके आए। मैं आखिरी बात कह के मैं शोएब साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये बड़ी जरूरी चीज है समझना, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम भी कोई बिला बिला जरूरत कोई ऐसा इल्जाम लगा दें जो कि अनफाउंडेड हो। वो ये है कि जब जजमेंट दी जाती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को रेशो डेसेंडाई कहा जाता है, डेसिडेंडाई, और दूसरे को ओबिटर डिक्टा कहा जाता है। दोनों में फर्क यह है कि जो रेशो होता है वो रैशनैल होता है, जिसकी बेस पे फैसला दिया जाता है, यानी कि वो फैसले का हिस्सा होता है। और जो ओबिटर डिक्टा होता है वो जज साहब के एक एक तरह का पासिंग कमेंट्स वो होते हैं, बाय द वे जिसे कहते हैं बात करना। तो मैंने जो जजमेंट पढ़ी है, मेरा लॉ का बैकग्राउंड भी है, प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट बादियो नजर में यही लग रहा है कि ये जो उन्होंने फैसले, ये जो तबसरे किए हैं, ये उन्होंने डिक्टा या डिक्टम के जुमरे में आएंगे कि उनके सिर्फ ये तबसरे हैं, फैसले पे ये इस बेस पे फैसला नहीं है। बज़ाहिर ये लग रहा है, मैं मुमकिन है कि मेरे पढ़ने में गलती लगी हो, लेकिन बादियो नजर में यही लग रहा है कि ये फैसले का हिस्सा नहीं लेकिन तबसरा है। बट देन द क्वेश्चन इज कि इस तबसरे का इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि जो तबसरा है वो एक आम आदमी का तबसरा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तबसरा है। ये तबसरे लॉ की किताबों में कोट किए जाते हैं, इनसे नई जहन साजी की जाती है, एस्पायरिंग लॉयर्स इनको पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लीगल पब्लिकेशंस के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो जरीदे हैं, मैगजीन्स हैं, वहां पे ये पब्लिश होते हैं। उससे एक रैशनल सामने आता है कि अच्छा, अगर जजेस भी ये सोच रहे हैं तो अगरचे इस सोच पे ये फैसला नहीं आया लेकिन ये सोच पाई जाती है, तो मतलब इसका ये है कि एक नया पैराडाइम उसकी तरफ हम जा सकते हैं। और आज अगर जज साहब ये कहते हैं कि हम जिन्स परस्ती या जिनसी रुझान, इवन गैर शरीर जिनसी रुझान जो है उसके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए, तो कल हमारा बच्चा जो लॉ की किताब पढ़ रहा होगा जिसमें ये तबसरा लिखा हुआ होगा कि फलां केस में जज साहब या साहिबा ने ये बात कही थी, तो इसका मतलब है कि हम उसे बता रहे हैं कि ये नॉर्मल ही है। तो कल उसी बच्चे ने वकील भी बनना है, उसे जज भी बनना है, तो ये पैराडाइम इस तरह से चेंज हुआ करता है। सो द फैक्ट कि ये तबसरा फैसले का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तबसरा गैर मामूली है। ये फिर भी एक बड़ी पावरफुल चीज है जिसे दुनिया भर में पब्लिश होना है। यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, माफी चाहता हूँ, टाइम मैंने काफी ले लिया। शोएब मदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन बोर्ड। तबीयत भी अपनी बताइएगा कैसी है, और ओवर टू योर गुड सेल्फ सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा कि आपने कुछ चीज़ें तो बता दी हैं, बैकग्राउंड भी बता दिया है, अब हम देखते हैं कि फ़ैसला जो दिया गया है उस फ़ैसले की जो है ना वो अहमियत क्या है और उसमें किन चीज़ों को ख़ास तौर पर अहमियत दी गई है। तो यहाँ पर फ़ैसले को जब हम देखते हैं तो फ़ैसले में जो है ना वो चार चीज़ों को अहमियत दी है और बाकायदा जजेस ने जो है वो उसकी हेडिंग बनाई है। और उसमें जो है वो पहली हेडिंग जो है वो दो बुनियादी हुकूक को जो कंट्रोल करना है, और वो दो बुनियादी यानी फंडामेंटल राइट्स जिसको कह रहे हैं, वो है एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। और फिर जो है वो दूसरी हेडिंग उन्होंने की है कि पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 और 27 का दायरा कार क्या है। और फिर तीसरी हेडिंग उसकी है कि शिकायत की कौंसल यानी कौंसल ऑफ कंप्लेंट्स जो है उसके मेंबर्स जो है उनको कैसे इंतखाब किया जाएगा और उनकी तकर्री कैसे होगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और वो कैसे मुंतखब होने चाहिए, उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और चौथे नंबर पर जो बात की गई है उसे कहा गया है कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल करना है और
آبسینٹی، ولگیرٹی اور جو شائستگی کے عام طور پر قبول شدہ معیارات کے خلاف جو جاہرانہ اقدام ہے، مطلب یہ کہ عوام جسے پسند نہیں کرتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہے معاشرے کے اندر ناقابل قبول ہوتی ہیں. تو ان چار چیزیں ہیں، اور ہمارا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لبرل بلکہ پوسٹ ماڈرنسٹ آئیڈیالوجیز کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے بڑی ہی حیران کن ہے، وہ کیسر صاحب آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا اس کو، کہ ججز نے جو ہے باقاعدہ ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ریسرچ اسسٹنٹ اس میں ایک انہوں نے ہائر کیا تھا، اور وہ تھی مس فریہ عزیز، کو فاؤنڈر بولو بھی. اچھا، یہ بولو بھی جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے پاکستان میں کام کرتی ہیں، اور یہ آرگنائزیشن فریہ عزیز نے قائم کی ہے، جس کی کو فاؤنڈر ہے. اور فریہ عزیز کا جو بیک گراؤنڈ مجھے جو انٹرنیٹ سے نظر آیا ہے اور جو ان کی پروفائلز نظر آئی ہیں، اس سے تو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لبرل آئیڈیاز کی ایڈوکیسی کر رہی ہیں پاکستان میں، اور وہ بہت ساری جو ہے فورن فنڈڈ این جی اوز کے ساتھ کچھ پروجیکٹس پہ کام بھی کر چکی ہیں. تو میرا پہلا اعتراض جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میرے سوال ذہن میں تو یہ بات آتی ہے، چونکہ یہ آبسینٹی، ولگیرٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور پاکستان جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ملک جس کی سیکشن جو آرٹیکل ہماری جو دفعہ آرٹیکل نمبر 1 ہے ہمارا آئین کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور نمبر 2 پہ آتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کا جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہ ہے اسلام. تو ایسی صورتحال میں ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آئیں گی، اسلام سے آئیں گی. تو ہمیں کوئی ایسا ایکسپرٹ لینا چاہیے تھا ججز کو کہ جو اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاقیات میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی، لیکن بجائے اس کی کہ انہوں نے کسی عالم دین کو لیا، انہوں نے فریہ عزیز کو لیا ہے، جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اس تعریف کو ڈیفینڈ کرتی ہیں جو تعریف اقوام متحدہ اور جو تعریف یورپی یونین اور جو تعریف امریکہ کا آئین بتاتا ہے، یہ وہ کرتی ہے. اور یہ تینوں نام میں نے اس لیے لیے ہیں کہ یہ بڑی کانکریٹ چیزیں جو ہے نا اویلیبل ہیں، جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں اور اسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. تو یہ کوئی میں ایبسٹریکٹ بات نہیں کر رہا، بلکہ ہم جو پوسٹ ماڈرنزم یا لبرلزم کے مظاہر ہیں اس وقت دنیا کے اندر، وہ بڑی کانکریٹ فارم کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان 3 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ڈاکومنٹس کے اندر جو اس کی تعریف ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، اس تعریف کو فریہ عزیز جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور بڑی حیرت ہے کہ انہیں جو ہے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ شامل کیا ہے. اچھا، اب آئیے آگے ہم جب چلتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤں، سامعین کو، کہ پیمرا آرڈیننس جو ہے وہ اس کے سیکشن 27 اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک بڑا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اس پر تو ہم بعد میں کوئی تبصرہ کریں گے. بہرحال اس کے پیمرا آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیمرا جو ہے وہ کونسل آف کمپلینٹس بنائے گی، اور یہ کونسل آف کمپلینٹس جو ہے یہ پبلک سے لیے جائیں گے لوگ، 6 افراد پر مشتمل ہوگی. اس میں ایک چیئرمین ہوں گے اور 5 دیگر افراد ہوں گے، اور ان افراد میں سے 5 میں سے 2 کا، یعنی ان 6 میں سے 2 کا خواتین یعنی وومن، یعنی کہ ان کی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ 2 خواتین ہوں گی اور 4 مرد ہوں گے. اچھا، یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک انہوں نے بنائی نہیں ہے، اور پیمرا جو ہے وہ اس کو ایسے ہی لے کے چل رہا ہے جب سے یہ رولز جو ہے 2010 سے بنے ہیں. یہ میری معلومات نہیں کہ یہ بنی ہے یا نہیں بنی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں بنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اے آر وائی نے جو ٹیکنیکل جو ایسپیکٹ جو اس کا تھا وہ یہی لیا کہ کورٹ میں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ اپلائی کیا کہ جناب جو پیمرا ہے، پیمرا نے اپنے آرڈیننس کو فالو نہیں کیا ہے، اور جو اس کا پروسیجر تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ کونسل آف کمپلینٹس کا کام یہ تھا کہ پہلے وہ اس کو ویٹ کرتے، اس کو دیکھتے کہ یہ واقعی فحاشی ہے نہیں ہے، وہ اس پر بتاتے کہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ڈائریکٹ پیمرا کے چیئرمین نے آرڈرز جاری کر دی اور اسے بین کر دیا. تو اس وجہ سے یہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ غلط ہوا ہے. تو شاید ابھی تک ایسا کچھ بنا نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ قوانین جو ہوتے ہیں نا وہ کتنے زیادہ جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی گجلک ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایمبیگیوٹیز جو ہے نا بہت ساری چھوڑ دی جاتی ہیں. پیمرا آرڈیننس کے جو سیکشن 26 ہے وہاں پر لکھا ہے سٹیزنز آف ایمیننس،
یعنی کہ ممتاز شخصیات کو جو ہے وہ اس کا ممبر بنایا جائے گا. یہ ایک جو بنے گی ایک فیڈرل کی بنے گی اور باقی تمام صوبائی بنے گی. اور بھی اگر چاہیں تو پیمرا چاہے اور بھی اس طرح کی کونسلز جو ہے وہ بنا سکتی ہے. اور اس کے ممبر کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ سٹیزنز آف ایمیننس ہے, یعنی کہ کوئی ممتاز شخصیت جو ہے جو معاشرے کے اندر بڑی ممتاز ہو, جو پہچانی جاتی ہوں جانی جاتی ہوں, وہ شخصیات جو ہے وہ اس کا ممبر بنے گی. مطلب یہ کرائٹیریا ہے, دیکھ لیں آپ کتنی ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر. تو جج صاحب نے, جو ججز ہیں یہاں پہ جسٹس ارسلان اور جسٹس عائشہ ملک, ان دونوں نے جو ہے وہ جب یہ ججمنٹ لکھی تو اس میں جو ہے وہ سٹیزنز آف ایمیننس کے لیے بھی کرائٹیریا جو ہے وہ بتایا ہے کہ کیسے سلیکٹ ہوگا. تو ہم اس پر بھی اس کو بھی دیکھیں گے. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو, تو انہوں نے جو چیز بتائی کہ سلیکشن ٹیم جو ہے وہ کہاں سے آئے گی. تو سلیکشن ٹیم جو ہے وہ ان حضرات نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آئے گی میڈیا سے. یعنی میڈیا کے لیے ایک کمیٹی, ایک کونسل بننے جا رہی ہے جو کہ چیک کرے گی کہ بھائی یہ مواد چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے, آئین کے آرٹیکل 19 اور 90A کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اسے چیک کرنے کے لیے میڈیا کے ہی لوگ سلیکشن کریں گے ایسے لوگوں کے لیے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ مطلب یعنی کہ مطلب کیا ہے یہ, مطلب چوروں کو چوکیداری کا کام دینا, کچھ ایسا نہیں لگ رہا. پھر آپ دوسرا دیکھیں, پھر کیا اکیڈمیا کے لوگ ہوں گے. اچھا بھائی, ہماری اکیڈمیا جو ہے اور اس کے جو لوگ ہیں, کیا وہ آپ سمجھتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ججز ہیں وہ بنیادی اسلامی معلومات سے بھی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری عدلیہ کو یہ کہے, یہ توفیق دے کہ وہ ایسے ججز کو اپوائنٹ کریں کہ جنہیں کم از کم اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہوں, اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہے وہ پتہ ہوں. دوسرا جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے کہ تیسرا جو انہوں نے لیا ہے وہ جو ہے نا وہ بھی قابل غور ہے کہ وہ لیا سول سوسائٹی. سول سوسائٹی کے لوگ سلیکٹ کریں گے. اب سول سوسائٹی پاکستان میں کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر آپ کسی سے ہی پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ موم بتی مافیا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے سول سوسائٹی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ سول سوسائٹی کی جو ٹرم ہے, یہ ٹرم جو ہے اس کو اگر ڈی بنک کریں گے نا, آپ اس کو اگر دیکھیں گے جا کے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے, تو یہ سول سوسائٹی جو ہے یہ یورپ میں ریلیجس سوسائٹی کے مد مقابل شروع ہوئی تھی. اور پاکستان میں بھی آج یہ یہی کام کر رہی ہے اور انہی کی استعماریت کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ زیادہ تر فورن فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو انہیں جو ہے وہ کہا ہے کہ بھائی یہ تین طرح کے جو لوگ ہیں, یہ جو ہے نا سلیکشن کمیٹی بنائی جائے, اور وہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی پھر مزید ممبرز کو, کہ جو ممبرز جو ہیں ان کا تعلق کیا ہوگا, ان کا وہ دیکھے جائیں گے کہ بھائی وہ پورے ڈائیورس, یعنی کہ ان کی ڈائیورسٹی کو دیکھا جائے گا کہ مختلف جو علاقے ہیں وہاں سے ان کا تعلق ہونا چاہیے, مختلف جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر تعلق ہونا. لیکن ان تمام چیزوں میں جو ججز نے یہ لکھا ہے تو وہاں پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جناب یہ افراد جو ہمیں لینے ہیں, یہ افراد جو ہے وہ چونکہ ہم نے اپنی اخلاقیات کے بارے میں رولز بنانے ہیں, اپنی اخلاقیات کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اس پہ قدغن لگائی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو تھوڑا لمیٹڈ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے اخلاقیات کے ایکسپرٹس کو لینا چاہیے. تو بجائے اس کی کہ وہ اخلاقیات کے کوئی ایکسپرٹ لینے کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ علماء کو لینے کی بات کرتے ہیں, یا ایسے لوگوں کو جو نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آرٹیکل 19 ہے اس میں صاف طور پر جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نشر نہیں کی جا سکتی. تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی اس طرح کے افراد ہونے چاہیے کہ جو اسلام کی اخلاقیات کو بھی سمجھتے ہوں اور نظریہ پاکستان کو بھی سمجھتے ہوں, اور انہیں جو ہے وہ اس میں سیلیکٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ سلیکشن کرائٹیریا انہوں نے کیا رکھا ہے اور یہ کیا رکھا ہے. اچھا, اب اس میں ایک جو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے, وہ عجیب و غریب بات جو ہے وہ ہے جناب کہ اگر کوئی مواد یہاں پر نشر کیا جائے گا, پاکستان میں نشر کیا جا سکتا ہے, تو جو کمیٹی بن جائے گی, جو کونسل آف کمپلینٹس بن جائے گی, وہ کونسل آف کمپلینٹس کس لینڈ سے اس کو دیکھے گی کہ بھئی یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. آرٹیکل 19 کی وہ ساری باتیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو جو جن چیزوں کو روکا ہے وہ چیزیں چل جائیں, تو اسے کس لینس سے دیکھا جائے گا. تو ججز نے لکھا
کہ ہمیں آئین کے جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے جو پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ٹالرنس، تو ٹالرنس کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو کے لینس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کون سے فنڈامنٹل رائٹس؟ فریڈم آف ایکسپریشن کو، رائٹ ٹو انفارمیشن کو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پورا کا پورا وہی سینیریو بن رہا ہے جو سینیریو یورپ میں تھا، جو انلائٹمنٹ کی دور میں جو تحریکیں چل رہی تھیں اس وقت جو ہے نا وہ دو بڑے گروپس بنے ہوئے تھے۔ ایک تھا پروٹیسٹنٹ کا گروپ جو کیتھولکس کے ساتھ نبرد آزما تھا، اور دوسرا جو تھا وہ سائنٹزم کے لوگ تھے، جو روشن خیال لوگ تھے، جو لبرل مائنڈڈ مفکرین اور فلسفی تھے۔ وہ دونوں وہاں پر، یہ دونوں گروپس جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور اس صورتحال میں وہاں پر جو سامنے ان کا جو مد مقابل تھا وہ تھا کیتھولک چرچ اور اس وقت کی مونارکی۔ وہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو وہاں پر جب وہ 30 ایئرز وارز اور ساری گزری اور پھر بڑا خون خرابہ ہو چکا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی سمجھ میں آیا، تو انہوں نے، ان کے جو فلسفی تھے جس میں جان لاک اور اس طرح کے بہت بڑے فلسفی جو لبرل نظریات اور کیپٹلسٹ سوچ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مائنورٹی ہیں، اور ہماری جیسی مائنورٹی کو اگر آواز بلند کرنی ہے اور ہمیں اگر فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے تو ہمیں کوئی ایسی تھیوری لے کے آنی ہوگی، ایسی آئیڈیولوجی لے کے آنی ہوگی، ایسی کوئی ٹرم بنانی ہوگی جس کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر سکیں۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، آپ اس بات کو یعنی ٹالرنس کو، ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی جا کے بریٹینیکا پہ جا کے صرف سرچ کریں کہ ٹالرنس کسے کہتے ہیں، تو بریٹینیکا جو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا ہے، وہ بریٹانیکا یہی بتا دے گا کہ ٹالرنس کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کیسے بنا تھا۔ اور پھر اس زمانے کے اندر جو ہے وہ جیمز فور نے، ان سب طاقتوں نے اسے مجبور کیا کہ اسے کچھ علاقوں کے اندر پروٹیسٹنٹ کے کسی فرقے کو جو ہے وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دی، اور وہ کس کے ذریعے اجازت دی؟ وہ ٹالرنس کی ویلیو کے ذریعے اجازت دی۔ اب جو ہمارے ججز نے یہاں پر لکھا ہے، وہ یہاں پہ ٹالرنس کو انہوں نے جو ہے نا مجرد لکھا ہے، یعنی کہ اسے جو ہے نا وہ نارملی لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے آئین میں جو پریمبل کے اندر جو جتنی بھی شکیں لکھی ہوئی ہیں یا جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں، وہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا اور پاکستان کا آئین بن رہا تھا، تو ہم نے چونکہ وہ انگریزوں سے لیا، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے درمیان ہی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو وہیں سے پڑھے ہوئے تھے اور وہیں کو سمجھ رہے تھے سب کچھ، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری جو ٹرمینالوجیز جو ہے، جو ویسٹ کی ٹرمینالوجیز تھی، وہ انہیں یہاں پر لے کے آئے۔ اب مثال کے طور پر یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ، یعنی پریمبل کے اندر لکھا ہے، یہ پہلے ہی پیراگراف کے اندر آ جاتا ہے کہ مملکت جو ہے وہ کیسی ہوگی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس میں جمہوریت، اس کو کہیں ڈیموکریسی، آزادی، فریڈم، مساوات، ایکولیٹی، رواداری، ٹالرنس اور عدل عمرانی سوشل جسٹس کے اصولوں پر بنے گی۔ اب یہ سوشل جسٹس کے اصولوں پر، یہ ساری باتیں جتنی بھی میں نے ٹرمز یہاں پہ ذکر کی ہیں، یہ ساری کی ساری ویسٹرن پولیٹیکل ٹرمز ہیں، لیکن پھر اسے اگلے جملے سے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو لاحقہ لگایا ہے، جس طرح سے اسلام نے ان کی تشریح کی ہے۔ آگے جو جملہ لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ جس طرح سے اسلام نے تشریح کی ہے۔ اگر اس جملے کو آپ ہٹا دیں کہ اسلام نے اس کی تشریح کیا کی ہے، یا اسلام کی، یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ اسلامی جمہوریت، یہ نہ کہیں، یا ہم یہ کہیں کہ اسلامی نظریہ آزادی، ہم یہ نہ کہیں کہ اسلامی نظریہ مساوات، ہم یہ نہ کہیں کہ اسلامی نظریہ رواداری یا ٹالرنس، یا ہم یہ نہ کہیں کہ اسلامی نظریہ سوشل جسٹس یا عدل عمرانی، اگر ہم یہ نہ کہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جب اس کو فری کر دیا اور اسلام کے ساتھ جوڑ کر نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی اسلام کا پریفکس نہیں لگایا، سابقہ لاحقہ نہیں لگایا، تو یہ اپنی ڈیفالٹ کنڈیشن پہ آ جاتی ہیں، اور اس کی ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ ہے لبرل پولیٹیکل آئیڈیولوجی پہ۔ یہ ان کی ٹرم ہے، یہ باقاعدہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں، اسی کے اوپر وہاں کا پورا معاشرہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو کیا پاکستان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے بالکل نہیں۔ لیکن ججز نے جب یہاں پر اپنی ججمنٹ کے اندر لکھا، تو انہوں نے یہ بات لکھی اور اس کے آگے سے اس لاحقے کو ہٹا دیا کہ اسلام کی تشریح کے مطابق۔
اب آپ دیکھیے کہ جو یورپ نے جس طرح سے ٹالرنس کے نظریے کو استعمال کیا، ایسے ہی یہاں پر ٹالرنس کے نظریے کو استعمال کر کے یہ ججمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا وہ ڈرافٹ کی گئی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے. اور یہ تجزیہ یہ اس لیے ہے کہ اس کی پوری یعنی کہ پوری کی پوری جب ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ ہمارے آئین سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ججز نے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو جو ہے نا کے مطابق یہ کرنا. اب آپ دیکھیے کیا ہماری جمہوریت کی ڈیفینیشن، ہماری فریڈم کی ڈیفینیشن، ہماری ایکوالٹی کی ڈیفینیشن، ہماری ٹالرنس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ بالکل نہیں کرتی ہے. تو یہ ایک پہلا پروف ہے کہ ججز نے اس کو لیا ہے، اپنے آئین کو نہیں لیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ٹالرنس جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے اور ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر اسلام کے نزدیک جو ہے وہ ٹالرنس ایک صفت ہے. آئی تھنک شعیب مدنی صاحب کی طرف سے کوئی مائک میں ایشو آ رہا ہے یا کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. والا اگر ان کی طرف نہیں ہے تو سرٹنلی میری طرف ہے، اس لیے مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. کائنڈلی بتائیے گا آڈینس تھمز اپ وغیرہ کر کے آپ کو شعیب صاحب کی آواز آ رہی تھی؟ نہیں شعیب صاحب کی آواز میرے خیال میں کوئی ایشو ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آئی تھی لیکن وہ دوبارہ سے کوئی ایشو بن گیا ہے. اوکے آڈینس بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، کوئی ایشو ہے. کائنڈلی اپنا آپ مائک چیک کیجیے گا. ان مین ٹائم میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ جو شعیب صاحب جو بات کر رہے بھائی ہیں. جی جی شعیب صاحب آپ کی آواز آئی ہے اب، اور اب پھر چلی گئی ہے. سو آئی تھنک دیر از اے پرابلم سم ویئر. چلیں چلیں میں کنٹینیو کرتا ہوں جب تک آپ کے سگنلز بحال ہوتے ہیں. آئی تھنک کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جب سگنلز ڈراپ ہوتے ہیں تو کہ جو ابھی ڈیفینیشنلز کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ٹولرنس کا کیا مطلب ہے اور وہاں پہ کیا ٹولرنس کا مطلب ہے. دیکھیں جب آپ کسی بھی سسٹم کو آپ ایک سسٹم ٹو سسٹم کمپیئر کرتے ہیں تو ایکچوئل ورڈ ٹولرنس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں. اس سے اوپر کا لیول ہوتا ہے ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، امبریس کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ پھر اوپر ورلڈ باتیں ہوتی ہیں. تو ایک سسٹم جو اپنی جو اس کی لاجک ہے، اس کی تھیم ہے، جب وہ اس کو سامنے رکھتا ہے اور باقی سسٹم سے وہ ڈس ایگری کرتا ہے تو اوبیسلی وہ کسی اور سسٹم کو ٹولریٹ کر سکتا ہے، جو کہ بری چیز نہیں ہے. ایز پرفیکٹلی اوکے. لیکن ویسٹ میں ٹولرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ویسٹ میں ٹولرنس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بھائی میں ایک چیز سے مجھے ڈس ایگریمنٹ ہے لیکن اگر آپ کریں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا یہ بھی اس کو کانٹیکچولائز کرنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی ٹولرنس صرف ان چیزوں میں ہے جو ان ملکوں کے نیشنل لیگل فریم ورک کے اندر اندر الاؤڈ ہیں. جو اس کے اندر الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ ٹولرنس نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہاں اگر ہم جنس پرستی ہے اور ایک آدمی ہم جنس پرست نہیں ہے تو وہ ٹولرنس ضرور ڈسپلے کرے گا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی میں تو ہم جنس پرست نہیں ہوں گا لیکن آپ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور جو اسٹیٹ ہے وہ بھی کہے گی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں، ہم اس چیز کو ہم ٹولرنس شو کر رہے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ ڈرگز کی اجازت نہیں ہے، کوکین کی اجازت نہیں ہے، انسسٹ کی اجازت نہیں ہے، جن جن ملکوں میں، ویسے تو یورپ میں کئی ملکوں میں ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں وہ یہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی ٹولرنس وغیرہ نہیں ہے. سو سوال پھر یہ ہے بندہ پرور محترم سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ کیا ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ جو چیزیں ہمارے نیشنل لیگل فریم ورک کا حصہ نہیں ہے ان کو ہم بھی ٹولریٹ نہ کریں؟ دیٹ از ہاؤ سمپل اٹ از. اتنا بڑا سمپل کوشچن ہے. تو اگر یہ سیکشل اورینٹیشن اور یہ فحاشی اور بے حیائی یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمارے لیگل فریم ورک جو کہ انسپائرڈ ہے اسلامک شریعت سے اس میں اگر یہ اجازت نہیں ہے تو پھر ہم کس بیس پہ اس کو ہم ٹولریٹ کریں؟ وائی ڈز ویسٹ ہیو ٹو بی مائی اسٹینڈرڈ کہ وہاں پہ اگر ایک چیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہوگی؟ ویسٹ کے سے میں کوئی گلا نہیں ہے، جو ان کے معیار ہے وہ ان کے معیار ہیں، نو پرابلم.
لیکن اگر ہمارا سسٹم، ہماری شریعت ان کا معیار نہیں ہو سکتی، دین آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا ٹولرنس کا معیار، ان میں جو جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ ہمارا معیار کیوں ہونی چاہیے، گیون دا فیکٹ کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں۔ شعیب صاحب، بات کیجیے گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے سگنلز بحال ہوئے یا نہیں۔